बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क डिफरेंट जो है चैलेंजेस का सामना उसे करना पड़ रहा है, और चैलेंजेस को फेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ आवाम कर रही है। ऑब्वियसली आवाम का हक है कि वो बिल्कुल बाकी कंट्रीज़ की तरह जहाँ तमाम फैसिलिटेशंस हैं, तमाम सहूलियात हैं, उसी तरह से ही एक ज़िंदगी गुज़र बसर हो पाकिस्तान में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मईशत हमारी इस वक्त इतनी डूब चुकी है कि गरीब का या एक सफ़ेद पोश घराने का घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर हम बात सियासत की करें तो सियासी नुक्ता नज़र से इलेक्शन होना ना होना फ़ैसला ऑब्वियसली हुकूमत का ही होगा, लेकिन चूँकि 14 मई जो है प्रॉपर से दी गई थी इलेक्शन के लिए, और अदालत ने आज उस पर बाकायदा तौर पर कह भी दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। आइए इस पर बात करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर कासिम महमूद साहब, जो अमीर जमात इस्लामी भी हैं ज़िला जेहलम के, और साथ ही PP25 के उम्मीदवार भी हैं MPA के। आइए उनसे पूछते हैं, जेहलम की सियासत पर थोड़ी सी राय लेते हैं, साथ बात करेंगे उनके मैनिफेस्टो पर, और साथ ही हम राय लेंगे उनसे कि कौन सा लाया अमल इख्तियार किया जाए जिससे जमात इस्लामी के पैटर्न को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। जिस तरह से इनके मैनिफेस्टो में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो खुशहाल पाकिस्तान है, किस तरह से हम पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। सवाल सर आपके साथ ये है कि जिस तरह से जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा नारा है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी प्रॉस्पेरिटी देंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है एक प्रॉपर तरीके से मर्ज़ वजूद में आएगा, जो आज से 75 ईयर्स नो डाउट आ चुका है, लेकिन इंटायरली हम बात कर रहे हैं, कौन सा लाया अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा वो विजन है कि जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था 75 ईयर्स पहले, जिसके लिए जद्दोजहद की गई थी, कुर्बानियाँ दी गई थी, कायदे आज़म ने एक प्लान दिया था, एक नक्शा दिया था कि उस नक्शे के तहत कि हम इस मुल्क को फलाही इस्लामी रियासत बनाएंगे जहाँ लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंसाफ की सहूलतें मिलेंगी, जहाँ लोगों को सेहत की सहूलतें और तालीम मिलेगी। लेकिन आज 75 ईयर्स गुजर जाने के बावजूद हम इनमें से एक चीज़ भी हम जो है उसको हासिल नहीं कर सके, और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इलेक्शन का जो है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ऐलान करती है कि इलेक्शन करवाएं, हुकूमत कहती है हमारी तैयारी नहीं है, बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, और ये एक आवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। और आवाम जो है वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए तंग पड़ चुकी है कि उसके पास इतने वसाइल नहीं है, और इतनी महंगाई हो चुकी है कि पेट्रोल, गैस, बिजली, और जहाँ महंगाई ज़्यादा है वहाँ रोज़गार भी लोगों के पास नहीं है। अब तो लोग तो परेशान हो गए हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग खाकों पर मजबूर हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 75 साल का सफ़र तय करने के बाद भी आज हम शायद हमारे हालात उससे भी बदतर हो चुके हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले, जब इंडिया और इंडिया के हम कंबाइन मुल्क था। जी जी बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट था जब, उस वक़्त जो हालात थे वहाँ पर दो माशरे थे, हिंदू और मुसलमान, जी जी, और वहाँ पर लोगों से नाइंसाफ़ियाँ होती थी, तो उस टाइम समझ आती थी कि यहाँ पर। लेकिन अब तो हमारा अपना मुल्क है, हम एटमी पोत भी हैं, हमारे ऊपर जमहूरी हुकूमत भी है, हुकूमतें आती रही हैं और जाती रही हैं। जी जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका, और हम लगता है कि हर वक्त एमरजेंसी में ही हैं। तो जमात इस्लामी जो है इसने आवाम तक अप्रोच की है, आवाम को बताने जा रही है कि भाई आपके हकूक़ हैं क्या, और आपके हकूक़ किन लोगों से मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हकूक़ मिले, हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमारे बच्चों को खेल की सहूलतें मिले, हमारे बीमारों को इलाज फ्री मिले, और हमें अपने घर के अंदर और घर के बाहर तहफ़्फ़ुज़ मिले, और हमारे जो अशाए खुदरोज़ की कीमतें हैं ये हमारी अप्रोच में हो, हमारे पहुंच तक हो, ना कि हमसे बहुत बाहर हों। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम ये बताने जा रहे हैं तो आवाम हमारी बात सुन भी रही है, समझ भी रही है, और हम उनको ये बताने जा रहे हैं कि हम इक़्तिदार में ना होने के बावजूद भी हम सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोरोना हो, या कोई भी ऐसी आफत आ जाए तो जमात इस्लामी की तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन जो है इसके लिए काम करती है, लोगों तक अप्रोच करती है। आज भी हमारे पास बेशुमार यतीम जो आगोश के नाम से ऐसे इदारे हैं जहाँ बच्चे जो हैं जिनके वालिद फौत हो गए हैं, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, उनकी खुराक का हर चीज़
ہاسپٹل ہیں, ہماری ایمبولینسیں ہیں, ہم نے مطلب غرض یہ کہ خدمت خلق کے نام پر ایک پراپر منصوبہ ہے آپ کے پاس. اچھا سر, آبویسلی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اسی بات کو میں کیری آن کرتی ہوں کہ جس طرح سے جماعت اسلامی کے پاس جتنا بجٹ ہوتا ہے اتنا بجٹ ایک پاکستان کی پوری ریاست کے پاس نہیں ہے, اتنا بجٹ جماعت اسلامی استعمال کرتی ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے پراپر اقتدار میں نہیں آتی؟ دراصل ہمارا جو سسٹم ہے الیکٹورل, یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ وہ لوگ ہی آگے آ جاتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, جن کے پاس وسائل بے تحاشا ہیں, جو کروڑوں خرچ کرتے ہیں, پھر اس کو کور کرنے کے لیے پھر زیادہ کرپشن ہوتی ہے, پھر وہ اپنی سیٹوں کو فروخت کرتے ہیں, عوام سے مینڈیٹ لے کے پھر پارٹیاں چینج کر لیتے ہیں. تو یہ جو مذاق ہے یہ اس کی وجہ سے عوام پریشان ہے. جماعت اسلامی اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کی ہی اور اپنے ہی لوگوں پہ جو وسائل جمع کر کے ہم لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, یہ تو ہمارا ایک اخلاقی اور دینی فریضہ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار حاصل کریں, اختیار حاصل کریں, پھر ہم اس ملک کی جو وسائل ہیں یہ اس ملک کے عوام کے اوپر خرچ ہوں, نہ کہ جو حکمران اپنے وہ خرچ کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کا یہ رائٹ ہے. اور ہم نے آپ نے سے بات کی کہ ہمارا ماٹو کیا ہے, اسلامی پاکستان, خوشحال پاکستان. اسلامی پاکستان جو مدینہ منورہ کی ریاست تھی اس میں کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا تھا, ہر شخص کو پورے حقوق ملتے تھے, اور زکوٰۃ کا نظام قائم تھا. اور اتنا زیادہ زکوٰۃ کا یہ پیسہ جب لوگ پر چلا گیا تو پھر اتنے حالات ہو گئے کہ زکوٰۃ کا پیسہ بچ جاتا تھا اور لوگ خوشحال ہو چکے تھے. اور ہمارا جو نظام ابھی چل رہا ہے وہ سودی نظام ہے, سودی معیشت ہے. ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اور قرضے لینے کے لیے اور قرضہ دیتے ہیں, اس پہ سود دیتے ہیں, اور مہنگائی اسی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور قرضہ لے لیتے ہیں, اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اور مہنگائی کر دیتے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر قرضے لیے گئے ہیں وہ قرضے اگر عوام پر خرچ کیے جاتے, کوئی فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں, کوئی اسکول کالجز بنائے جاتے ہیں, بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بنائے جاتے ہیں, یا چھوٹے لوگوں کو قرضے لیے جاتے ہیں کہ آپ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کر لیں, ٹریکٹر لگا لیں, تھریشر لے لیں, ٹیوب ویل لگا لیں, یا کاشتکاری کریں. عوام کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہوتا, عوام اوپر آتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جتنا بھی ہمارے ملک کے اوپر قرض آیا ہے وہ الٹا ہی وہ جو حکمران یا جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں ان کے اپنے ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے, ان کی اپنی جو ہے ان کے اپنے ذاتی جو پیسے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, ان کی فیکٹریاں لگی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. جماعت اسلامی اقتدار میں آ کے اس چیز کو ختم کرے گی, کرپشن کو ختم کرے گی. دیانتدار لوگ ہیں, کام کیا جائے گا, پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوگا, ترقی ہوگی, تعلیم کے اوپر خرچ ہوگا, صحت کے اوپر خرچ ہوگا. ہمارا صحت کا بجٹ بہت تھوڑا ہے, تعلیم کا بجٹ بہت تھوڑا ہے, نہ ہونے کے برابر. سر پی پی 25 کی اگر ہم بات کریں جس کے آپ امیدوار ہیں اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں جماعت اسلامی کے, کون سے اسپیسیفک مسائل آپ کو وہاں اپنے حلقہ میں نظر آتے ہیں جن کو آپ احسن طریقے سے, بروقار طریقے سے جو ہے نبھانا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہلم پی پی 25 جو ہے ہمارے اس میں 2 بڑے شہر ہیں جس میں دینا اور سہاوا, اور اس کے علاوہ 7 چھوٹے 3 قصبے بھی ہیں. دینا کے اندر اور سہاوا کے اندر سوئی گیس نہیں ہے, ہم سوئی گیس سے محروم ہیں. اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ سیوریج کا نظام نہیں ہے, پراپر سیوریج لگی ہوئی ہے دینا کے اندر, لیکن اس کا پراپر سسٹم کوئی نہیں ہے. بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, نالیاں بند ہو جاتی ہیں, تاریں لٹکی ہوئی, واپڈا کا سسٹم کوئی نہیں ہے, پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. دینا اور جہلم کے جو ریلوے اسٹیشنز ہیں وہاں کوئی گاڑی نہیں کھڑی ہوتی. اسی طریقے سے بچوں کے پلے گراؤنڈ نہیں ہے. دینا کے جو پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے اس کو اپ گریڈ کا درجہ زبانی کلامی کو دیا گیا ہے. وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا جو اس کا درجہ ہے وہ دی اس کو ملا, اس کے اندر وسائل, اس کے اندر مشینری نہیں ہے, ڈاکٹر کی کمی ہے, ہمارے اسکول کی کمی ہے, اسکولوں کے اندر کمرے چھوٹے ہیں, ان کے اندر بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں, پانی کا انتظام نہیں ہے. اور جو سہاوا شہر ہے وہاں تو حالت یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو پانی نہیں ملتا پینے کے لیے, اور وہ ٹینکر آتا ہے اور جو سپلائی کرتے ہیں وہ انہوں نے ریٹ اس کے بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں. اور اس جدید دور کے اندر اگر کوئی جی ٹی روڈ کے اوپر واقع شہر پانی سے محروم ہو جائے, پینے کے پانی سے, تو ہم بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم سر جو اتنے سالوں سے اقتدار میں رہے, جو کام کرتے رہے, جو یکے بعد دیگرے اقتدار میں رہے, انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے اس پر؟ بات اس طرح کی ہے کہ جب آپ کے ارد گرد خوش آمدی بندے اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کو سب اچھا کی صلاح لگاتے رہیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا.
ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ، ہمارے علاقے کا نمائندہ وہ اسمبلی کے اندر بولے، ہمارے علاقے کے مسائل اٹھائے، ہمارے علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلائے، اسمبلی کے اندر بول کے اپنے علاقے کے لیے ترقی کے لیے اصلاحات کرے، اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپنے کالجز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپنے اسپتالوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جدوجہد کرے، تو پھر ہم سمجھیں کہ واقعی کچھ کام کیا گیا ہے۔ اور اگر خالی ایک سیٹ لے کے ایم پی اے بن جانا اور اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بن جانا اور بینر لگا دینا اور اسی کی طرح کے بس سب اچھا ہے کہ صدا لگاتے رہنا، ہماری جو منگلا روڈ کی حالت زار ہے وہ کتنے سالوں سے خستہ حال تھی، اب جا کے مکمل ہوئی ہے، اور ابھی بھی اس کے ارد گرد نالا نہیں ہے۔ جب بارش کا پانی جب نہیں جائے گا، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جائے گا، تو اس سڑک کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طریقے سے سہاوا کے اندر جو ہے یہ بے شمار مسائل ہیں، ہمارے جو ٹی ایچ کے اسپتال ہے، بعض کا بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں، ایک جو سہولتیں کراچی میں ہیں، جو سہولتیں لاہور میں، اسلام آباد میں ہیں، یا ہمارے بحریہ کے اندر جو سہولتیں ہیں، وہ ہمارے عام پبلک بھی اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کو وہ سہولتیں ملیں۔ بے شک بے شک، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ سر کون سا لایا عمل اختیار کیا جائے جس سے جماعت اسلامی کا بول بالا جو ہے پورے ملک میں اور ایک ایسا سود سے پاک معاشی نظام جو ہے وہ بحال کیا جائے؟ دیکھیں جی، ہم تو ہماری جماعت اسلامی نے دستک مہم شروع کی ہوئی ہے، جی جی، اور ہمارے کارکن جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں، ان کو اپنا پیغام دے رہے ہیں، اپنا منشور پیش کر رہے ہیں، اپنا ماضی بتا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ عوام تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو باقی پارٹیوں کے لوگ ہیں یہ تو جاتے ہیں صرف چند بندوں کے پاس، اور ہم گلی گلی جا رہے ہیں، محلے محلے جا رہے ہیں، ہم گراؤنڈز میں جا رہے ہیں، ہم بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، ہم ریڑھی والوں کو پوچھ رہے ہیں، رکشے والوں سے مل رہے ہیں۔ تو ہم تو ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ دیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسا ملک دیں گے، ایسا جو ہے ترقی یافتہ ملک دیں گے کہ آپ اس کی مثال بھی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا مشن ہے وہ بنیادی مسائل کو حل کیا جائے۔ ایک تو وہ مسائل ہیں جو ملکی سطح کے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری خود مختاری ہے، مہنگائی ہے، بےروزگاری ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے اداروں کے اندر لوگوں کے کام نہیں ہوتے، لوگ مارے پھرتے ہیں، لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو ملے تو ہمارا کام ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تھانے میں جائے، کچہری میں جائے، عدالت کے اندر جائے، تحصیل کے اندر جائے، پٹواری کے پاس جائے، تو اس کا کام ہو، اس کی عزت کی جائے، اس کو بٹھایا جائے، اس سے پوچھا جائے بابا جی، میرے بھائی یا میری بہن، آپ کا کیا مسئلہ ہے، ہم حل کرتے ہیں آپ کا مسئلہ۔ ہم تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام آ جائے، اور وہ نظام تب ہی آئے گا جب ہم اداروں کو فری ہینڈ موقع دیں گے کہ آپ کام کریں، اور اگر غلط کام کریں گے ہم تو روکیں گے بھی۔ لیکن جب اگر ہم اداروں کو، اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دیتا ہے تو ہم اداروں کو اپنے گھر کی باندھی بنا دیں اور ہم کہیں کہ ہمارے چوکٹ پہ آپ آ کے حاضر رہیں، تو پھر وہ کام نہیں کریں گے۔ ہم تو ان کو فری ہینڈ دیں گے کہ آپ کام کریں، ہاں اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر آپ کے خلاف ایکشن بھی لیں گے۔ بالکل صحیح۔ سر جس طرح سے آپ امیر ہیں جماعت اسلامی کے ڈسٹرکٹ جہلم کے، تو امیر ہونے کی حیثیت سے آپ نے کس طرح سے اپنا رول پلے کیا؟ دیکھیں جی، امیر ضلع جو ہوتا ہے ضلع کا سرپرست ہوتا ہے، بالکل، اور ہم نے حلف پڑا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک بندے تک اپنی دعوت پہنچائیں گے۔ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم گلی گلی بھی جا رہے ہیں، ہم سوابا میں بھی ضلع جہلم جو ہے وہ اگرچہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ضلع نہیں ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے پی ٹی خان، کھیوڑا، لیلا تک جو بہت بڑا رقبہ ہے، اور یقین جانے کہ آپ پشاور سے ہو کے آ جائیں تو آپ کو آسان ہے، جبکہ آپ پی ٹی خان جائیں تو آپ کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہ اس جدید دور کے اندر بھی جب مہینے اور سال لگ جائیں سڑک بننے میں، تو آپ اپنی ترقی کا دعویٰ کر لیں گے ترقی ہماری کس طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ترجیح، جس کی ترجیح ہو وہ کام ہو جاتا ہے، ترجیح نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ تو ہم انشاءاللہ عزیز ہمارے پی پی 26 کے امیدوار مرزا افضال صاحب ہیں، اور پی پی 27 کے راجہ ندیم صاحب ہیں، اور پی پی 25 کا میں خود ہوں۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پرامات ہو رہے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہمارا کہ ہم کسی کے پاس نہ گئے ہوں، ہم وقت ضائع نہیں کر رہے، ہم منٹ ٹو منٹ اور ایک ایک گھنٹے کو اپنے قابو میں لا کے ہم لوگوں کے پاس جس طرح سے نوجوانوں کے لیے کام کیا، یا سپورٹس میں آپ ان کو فروغ دے رہے ہیں، یا خدمت فاؤنڈیشن کے تحت آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کتنی حد تک پاسبلٹی لگتی ہے سر کہ جماعت اسلامی کا جو صحیح پیغام ہے لوگوں کے دل پر افیکٹ کیے ہوئے؟ دیکھیے جی، ہم تو اس بار ہم جنگی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم پچھلے الیکشن کے اندر اتنا کام نہیں کر سکے تھے جو بھی وجوہات تھیں، اس بار ہم نے اس کو زیادہ تیزی اس میں آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کراچی کے الیکشن سے ہمیں حوصلہ ملا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے جو لوگ اسمبلی میں گئے ہیں، سینٹ میں گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ اس قابل تھے، وہ اہل ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا حوصلہ ملے۔ ہم گراؤنڈز میں بھی جا رہے ہیں،
اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل منشیات کی لعنت میں غرق ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گراؤنڈس کو آباد کریں، شام کو گراؤنڈ میں جائیں، کھیلیں، والی بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، اور دیکھیں جن قوموں کے اندر یہ فروغ دیا جاتا ہے کھیلوں کو، ان قوموں کی صحت کا بھی اندازہ لگا لیں، ان لوگوں کے اندر برائیاں بھی کم ہیں، ان کے اندر منشیات کی لعنت بھی کم سے کم ہے، اور لوگ اپنے وقت کو بھی ضائع بھی نہیں کرتے. تو اس لیے ہم اس طرح بھی جا رہے ہیں. نوجوانوں کو خاص طور پہ ہم کوشش کریں کہ وہ گیمز کی طرف آئیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جذبہ کچھ کر گزرنے کی ان کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، کسی کے کام آئیں، کسی کا سہارا بنے، اور نہ کہ فضول بیٹھیں. تو ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سر لاسٹ میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جن کو آپ جس طرح سے بھی ہے آپ ان کی سروسز کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ ان کو سپورٹس میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ایجوکیشن سیکٹر پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ہیلتھ پر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے جتنی ہو سکے، کیا پیغام دیں گے ایسے لوگ؟ جی میں تو یہی پیغام دوں گا کہ 5 سال تو ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اور 5واں سال کے آخر میں عوام کا ایک دن ہوتا ہے عوام کا، اور اس دن اگر عوام اپنا صحیح فیصلہ کر لے اس ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اگر وہ بالکل دھڑے سے نکل جائیں، کسی کی بات مت سنیں، نہ مانیں، اپنے دل اور ضمیر کی بات اور اپنے رب کو حاضر ناظر جانے کی بات، اور پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت تھی کہ انہوں نے غلط بندے کو بیعت نہیں کی، غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا، ڈٹ گئے، قربان ہو گئے، لیکن غلط اپنے ووٹ کا غلط استعمال نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عوام یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارا دن ہے آج، اور اس ایک دن پہ جو ہم پرچی پہ موڑ لگائیں گے ترازو پہ، اس سے ہمارے ملک کی تقدیر بدلے گی. اور انشاءاللہ عزیز ہمیں یقین ہے کہ اگر عوام صحیح فیصلہ کرے، اگر عوام ضمیر کی بات سے فیصلہ کرے، اپنے دل و دماغ سے سوچے، تو یقیناً وہ صحیح فیصلہ کریں گے. اور اگر وہ دھڑے کے اندر اور کسی کہنے پر کریں گے تو فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا. بس یہی میرا پیغام ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو زندہ کرتے ہوئے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، ترازو کا موڑ لگائیں. یقین جانیے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو اس کا اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بالکل صحیح. جی تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر قاسم محمود صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. بہت اچھا پیغام دیا انہوں نے. آبویسلی ہمیں ایک ذہنی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے بیدار قومیں کس طرح سے اپنے مینیفیسٹو کو چوز کرتی ہیں، کس طرح سے اپنے ڈیسٹینیشن کو چوز کرتی ہیں. فیصلہ عوام کا ہے، حق بھی آپ کا ہے. آپ نے بہترین طریقے سے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے، کس کو موقع دیا جائے، اور کون بہتر اور احسن طریقے سے ملک کی قیادت کو سنبھال سکتا ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک لے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.